बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। हम इस्लामियात का मुताला कर रहे हैं और हदीस नबवी हमारा आज का मौजू है हया। नबी मोहतरम ने फरमाया हया से हमेशा बलाई ही पैदा होती है। और आज की मुंतखब हदीस है हदीस नंबर 8। इससे पहले 7 अहादीस का हम मुताला कर चुके हैं और आज की मुंतखब हदीस नंबर 8 है, जिसका मौजू है हया से हमेशा भलाई ही पैदा होती है। और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। तालीम मंजिल द ग्रेट एजुकेशनल चैनल, ये एक तालीमी चैनल है। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इसे दूसरों तक पहुंचाइए ताकि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आगे बढ़ते हैं आज के हदीस की तरफ। फ़हम हदीस का ये कोर्स है जिसमें 10 अहादीस को मुंतखब किया गया है। आज की जो हदीस है हदीस नंबर 8 है और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हयाहु ला याती इल्ला बखैर। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 37 है ये। इसका तर्जमा है हया से हमेशा भलाई ही पैदा होती है। नबी मोहतरम ने फरमाया हया से हमेशा भलाई ही पैदा होती है, यानी हया जो है वो भलाई का सबब बनता है। हया है क्या? हया के लग़वी मानी वक़ार, संजीदगी और मतानत के हैं। ये बेशर्मी, फहाशी और बेहयाई की ज़िद है। इस्लाम की इस्लाह में हया से मुराद वो शर्म और वो एहसास नदामत है जो किसी अम्र मुनकर, यानी वो काम जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया हो, अगर किसी अम्र मुनकर की तरफ माइल होने वाला इंसान ख़ुद अपनी फितरत के सामने और खुदा के सामने महसूस करता है। हया उस शर्म का और एहसास नदामत का नाम है कि जब कोई गलत काम हो जाए या किसी गलत काम की तरफ रुझान पैदा हो, कोई सोच किसी गलत काम की तरफ मुतवज्जे हो, तो एक एहसास नदामत और एक शर्म इंसान के अंदर पैदा होती है और वो ख़ुद अपनी ज़ात और अपने खालिक के सामने वो शर्मिंदगी और एहसास नदामत महसूस करता है। ये जो एहसास नदामत है, ये जो शर्म है, इसे हया कहा जाता है। हया वो सिफ़त है, हया वो वस्फ़ है जिसकी वजह से बुरा काम करने से नफ्स में तंगी महसूस होती है। एक ईमानदार शख्स, एक साहिब ईमान शख्स, जब उसका रुझान या उसकी सोच या अमल किसी गलत काम की तरफ, किसी बुरे काम की तरफ माइल होती है, तो उसकी वजह से उसके नफ्स में एक तंगी महसूस होती है, वो एक शर्मिंदगी महसूस करता है, उसे नदामत का एहसास होता है, उसके ज़मीर पर, उसके ज़हन पर एक बोझ पड़ जाता है। ये एक सिफ़त है और ये बहुत सारी बुराइयों से और बहुत सारी ख़राबियों से इंसान को बचाती है। हया वो आदत है जो इंसान को नेकी करने की तरफ राग़िब करती है। राग़िब का मतलब माइल करना। हया वो आदत है, ये वो हैबिट है जो किसी इंसान को नेकी की तरफ राग़िब करती है और बुराई से बचने की तरगीब देती है। यानी हया के ज़रिए हम नेकी की तरफ मुतवज्जे होते हैं और बुराई से बचते हैं। इसलिए नबी मोहतरम ने फरमाया कि हया में सिर्फ भलाई ही भलाई है। हया से सिर्फ भलाई ही भलाई पैदा होती है, सिर्फ भलाई ही नमूदार होती है। इस्लाम में हया की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हया इंसानी फितरत में शामिल है। इंसानी फितरत में, उसकी नेचर में हया शामिल है। जन्नत में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब ममनुआ फल खाया, वो फल जिसे अल्लाह ने मना किया था कि आप जन्नत में रहो, लेकिन ये इस पौधे का जो फल है वो नहीं खाना, लेकिन उन्होंने वो फल खा लिया, तो उससे क्या हुआ? उनके सतर खुल गए, वो नंगे हो गए। अब ये उनके अंदर एक अल्लाह ने फितरी तौर पे हया और शर्म रखी थी और उस फितरी
حیا کی وجہ سے وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے. یعنی انسان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے انسان کے اندر فطری طور پر شرم اور حیا موجود ہوتی ہے. فطری طور پر انسان حیا کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یعنی سب سے پہلے جو انسان تھے حضرت آدم اور حضرت حوا، ان کو بھی ان کی فطرت کی وجہ سے جب انہیں احساس ہوا کہ وہ ننگے ہو گئے ہیں تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنا شروع کر دیا. قرآن میں بھی پردے کے احکامات آئے ہیں، اور زیادہ تر جو پردے کے احکامات آئے ہیں وہ سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں آئے ہیں. سورہ احزاب اور سورہ نور میں پردے اور حیا کے تفصیل سے احکامات آئے ہیں. ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ ان صورتوں کو سمجھے اور وہاں سے حیا کے بارے میں جانے، اور یہ معلوم کرے کہ قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہے. اسلام میں محرم اور نامحرم، محرم وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ تعلق دار ہوتے ہیں جو ہمارے لیے محرم ہیں، یعنی جن سے پردہ نہیں کیا جاتا، جیسے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ محرم. اور وہ اس کے علاوہ جو ہیں وہ نامحرم رشتہ دار ہیں، نامحرم لوگ ہیں. تو اسلام نے محرم اور نامحرم کے ملنے جلنے، دوسروں کے گھروں میں جانے، اپنے ہی گھر میں دوسروں کے پردے کی جگہ جانے کے اصول مقرر کیے ہیں جن پر عمل حیا کا حصہ ہے. اسلام محرم کے ساتھ بھی ملنے جلنے، نامحرم کے ساتھ ملنے جلنے، ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کے، اور اپنے ہی گھر میں ایون کے والدین کے کمروں میں جانے یا اپنے بھائی بہن کے کمرے میں یا اس کے تخلیے کے جگہ میں جانے کے اصول مقرر کیے ہیں. اوقات مقرر کیے ہیں کہ ان اوقات میں آپ ان جگہوں پر نہیں جا سکتے. تو اسلام نے حیا کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. خود اپنے گھر میں بھی آپ ایک دوسرے کے تخلیے میں بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کے نہیں جا سکتے. دوسروں کے گھروں میں جانے کے باقاعدہ آداب مقرر ہیں. دوسروں کے گھروں میں جا کے دروازہ جب ہم کھٹکھٹاتے ہیں تو دروازے کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. راستہ چلتے ہوئے کسی کے گھر میں جھانکنا جو ہے وہ سختی سے منع ہے. تو اسلام حیا کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے اور اس کے بارے میں بڑے سخت احکامات ہیں. حیا نہ صرف جسمانی ہے بلکہ یہ ذہنی بھی ہے. حیا آنکھوں میں بھی ہے اور باقی جسم میں بھی. حیا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، ذہن میں ہماری جو سوچیں ہیں ان کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے. غلط اور بری سوچیں بھی ہمارے ذہنوں میں نہ آئیں. ہماری آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بے شرمی اور بے حیائی والی چیزوں کو نہ دیکھیں. ہم ان آنکھوں سے کوئی بے حیائی اور بے شرمی کا کام نہ کریں. اور پورا جسم جو ہے اس کے اندر بھی حیا ہے. ہم جسمانی حرکات بھی ایسی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے جو بے حیائی اور بے شرمی کا سبب بنے. حیا باتوں اور گفتگو میں بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے جسم کو، چہرے کو، سر کو ڈھانپا ہوا ہے لیکن باتیں ہم بڑی بے حیائی کی، بے شرمی کی کرتے ہیں. ہم ایسے لطیفے گھڑ لیتے ہیں اور ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، جس کے اندر بے شرمی کی باتیں ہوتی ہیں. تو حیا باتوں میں بھی ہے، حیا گفتگو میں بھی ہے، حیا لباس میں بھی ہے. ہمیں ایسا لباس پہننا ہے جو ہمارے سطر کو اور ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہو. حیا چلنے پھرنے میں بھی ہے اور حیا بیٹھنے اٹھنے میں بھی ہے. یعنی حیا جو ہے وہ قول میں اور عمل میں بھی ہے. اسلام مردوں اور عورتوں کے بے تکلف میل جول کی سختی سے مخالفت کرتا ہے. مردوں اور عورتوں کو بے تکلف ملنا جلنا اسلام میں منع ہے. حجاب حیا کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے مسلمان خواتین کو حجاب کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن میں ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار نہ دکھائیں. حیا کو اسلام میں اس قدر اہمیت دی گئی ہے
کہ عورتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ عبادت بھی پردے میں کریں، چنانچہ صحن میں عبادت سے افضل کمرے میں عبادت ہے، اور کمرے سے زیادہ افضل عورت کے لیے کوٹھڑی میں یعنی اندرونی کمرہ جو ہے اس میں عبادت زیادہ افضل ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے۔ آپ کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ حجاب جو ہے وہ کرنا لازم ہے۔ یہ ڈرامے، فلمیں، ویڈیوز اور تصویریں، ان تصویروں میں جو عورتوں کو اور مردوں کو وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے تو صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ انہیں دیکھنا بھی درست نہیں، انہیں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ڈراموں میں، فلموں میں، ویڈیوز میں، اور وہ تصویریں جو ہوتی ہیں وہ گویا کہ ایسی ہیں جیسے وہ ہمیں تو نہیں دیکھ رہی لیکن ہم تو انہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ازواج مطہرات کو ہوا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ان تصویروں کو اور ان ویڈیوز کو اور ان ڈراموں اور فلموں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ حیا احادیث کی روشنی میں حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے۔ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حیا سب کی سب بھلائی ہے۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا سے سکینت حاصل ہوتی ہے یعنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ حیا اور جھجک ایمان کے دو شعبے ہیں، جبکہ فحش گوئی اور چرب زبانی نفاق کے دو شعبے ہیں۔ حیا مسلمان عورت کا زیور اور مسلمان مرد کی زینت ہے۔ حیا نیکی کا راستہ ہے جبکہ بے حیائی برائی کا دروازہ ہے۔ حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو مزین کر دیتی ہے، جبکہ بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیبدار کر دیتی ہے۔ یعنی حیا جس چیز میں ہوتی ہے وہ مزین ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اس میں زینت آ جاتی ہے، جبکہ بے حیائی جس چیز میں بھی ہو وہ عیبدار ہوتی ہے، وہ بری ہو جاتی ہے، وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ تو بے حیائی بدصورتی پیدا کرتی ہے، حیا زینت پیدا کرتی ہے، خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ با حیا انسان کے لیے نیکی کرنا آسان، جبکہ بے حیا انسان کے لیے بدی آسان ہو جاتی ہے۔ نبی محترم کی حدیث میں فرمایا گیا جس کا مفہوم یہ ہے، پہلی اشیاء جنہیں اس امت سے اٹھا لیا جائے گا وہ حیا اور امانت ہیں، پس تم ان دونوں چیزوں کا اللہ سے سوال کرو۔ نبی محترم نے فرمایا اس امت سے، مسلمان امت سے، ملت اسلامیہ سے جو پہلی دو چیزیں اٹھا لی جائیں گی ان میں سے ایک حیا ہے اور دوسری امانت ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت جو ہے اس میں سے کس طرح حیا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اسی طرح امانت جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو قیامت کے قریب جو سب سے پہلی چیزیں اس امت سے چھین لی جائیں گی، اس امت سے اٹھا لی جائیں گی، وہ حیا اور امانت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کا سوال کرو، یعنی ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرو، ان دونوں چیزوں کو سنبھال کے رکھو۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے جو بہت اہم اور بہت قیمتی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اسلام میں حیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی حیا کا پابند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو حیا کا پابند کرتا ہے اور مردوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، مردوں کو بھی وہ حیا کا پابند کرتا ہے۔ اسلام میں عورتوں کو پردہ کرنے اور مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے اور مردوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسلام میں ستر ڈھانپنے کا حکم ہے۔ ستر جو ہے مردوں اور عورتوں کے لیے ستر کے احکامات موجود ہیں، اور ستر ڈھانپے بغیر تو
عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. اگر ستر نہیں ڈھانپا ہوا تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی. یعنی ستر کی اور پردے کی اور حیا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. انسان ننگا پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ننگا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اندر عقل و شعور نہیں ہوتی، لیکن جو ہی اس کے اندر عقل و شعور پیدا ہوتی ہے اس میں حیا بھی پیدا ہوتی جاتی ہے. شروع میں وہ ننگا پڑا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی چونکہ اس کے اندر عقل و شعور نہیں ہوتا، لیکن جو بچہ بڑا ہوتا ہے اور اسے احساس اور شعور اس کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر حیا بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگتا ہے اور پردہ کرنے لگتا ہے. بچہ ہو یا بچی ہو، جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر حیا اور شرم پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگتے ہیں. یعنی بے عقلوں کے اندر حیا نہیں ہوتی اور جو عقل اور شعور والے ہوتے ہیں ان کے اندر حیا ہوتی ہے. حیا معاشرے میں امن، چین اور سکون کا باعث ہے، جبکہ بے حیائی معاشرتی امن و چین کو برباد کرتی ہے. حیا جو ہے اس سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے، چین اور سکون پیدا ہوتا ہے، جبکہ بے حیائی سے لڑائی جھگڑے فساد پیدا ہوتا ہے اور اس سے امن و چین معاشرے کا برباد ہو جاتا ہے. جو بے حیائی عام ہوتی ہے معاشرہ جو ہے وہ افراتفری کا، لڑائی جھگڑوں کا، فساد کا گڑھ بن جاتا ہے. آج کا بگڑا ہوا معاشرہ حیا کی دولت سے خالی ہو کر جانوروں کے معاشرے کا روپ دھار ہو چکا ہے. جس طرح جانور ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی حیا یا شرم نہیں ہوتی، اسی طرح انسان جو ہے وہ بھی بے حیا ہو گئے. ہمارا مغربی معاشرہ، ہمارا جو جدید معاشرہ ہے وہ یہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے. بے حیائی نے ان بگڑے ہوئے معاشروں میں مرد اور عورت کے فرق کو ختم کر دیا ہے. وہ مرد اور عورت کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ہی طرح کی کوئی جنس آ گئی ہے. کوئی شرم، کوئی حیا ان کے اندر موجود نہیں ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ آج امریکہ میں، یورپ میں ایسے لاکھوں بچے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں جنہیں اپنے باپ کے ناموں تک کا علم نہیں ہے. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے ان کا باپ کون تھا اور اس کا کیا نام تھا. بے حیائی کے اس مکروہ عمل نے مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق کو قانونی شکل دے دی ہے. دنیا میں ایسے قانون بن گئے ہیں جس سے مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور وہ آپس میں رہ سکتے ہیں. تو یہ جانوروں میں بھی اس طرح کی بے حیائی اور اس طرح کی بے غیرتی نہیں ہے. یعنی ہم انسانی معاشرہ جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. تو انسان جو ہے وہ یعنی جس کے اندر شرم ہوتی ہے، حیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے بے حیائی اور بے شرمی کے کام نہیں کرتا. لیکن ہمارے معاشرے تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. نبی محترم نے فرمایا تھا کہ ایمان اور حیا اکٹھے رہتے ہیں. جب حیا جو ہے وہ اٹھ جائے، حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اسلام دشمن اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو پردے کا پابند کرتا ہے اور اسے چھپا کر رکھتا ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے اسلام میں اس کو کہ جی اسلام جو ہے عورت کو بہت زیادہ اسلام نے عورت پر بہت زیادہ پابندی لگائی ہے. اسلام جو ہے وہ کیا کرتا ہے، عورت کو پردے کا پابند کرتا ہے اور اسے چھپا کر رکھتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق جو ہے ان کے لیے درست نہیں ہیں. عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہیں کہ وہ آزادی سے پھریں اور آزادی سے جو ہے وہ جہاں مرضی جائیں، پردہ کریں یا نہ کریں. تو یہ ایک طرح سے تنقید ہوتی ہے اس پر، اسلام پر. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چھپایا کس کو جاتا ہے؟ چھپایا ہمیشہ قیمتی چیز کو جاتا ہے تاکہ اسے چرایا نہ جا سکے، اس پر کسی چور ڈاکو کی نظر نہ پڑ جائے اور وہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے. اگر ہمارے گھر میں کوئی قیمتی چیز ہے، سونا ہے، کچھ رقم رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس اور مختلف جو ہمارے پاس قیمتی چیزیں ہیں، ہم ان کو گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں، جبکہ سستی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں. کوئی شخص زیور اور قیمتی چیزیں ڈرائنگ روم میں نہیں رکھتا، اس لیے کہ قیمتی چیزوں پر کسی کی بھی نظر پڑے گی، کسی چور ڈاکو کی، تو وہ اسے چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا.
اسی طرح جب ہم بازار سے کوئی چیز لے کے آتے ہیں، کوئی قیمتی چیز لے کے آئیں، کوئی زیور لے کے آئیں، کوئی ہمارے پاس رقم ہو، ہم اسے چھپا کر لاتے ہیں، جبکہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم چھپا کر نہیں لاتے۔ تو اسلامی معاشرے میں عورت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کل ماں بننا ہے اور ایک نئی نسل کو اپنی گود میں پالنا اور پوسنا ہے۔ اگر اس پر کسی چور ڈاکو کی نظر پڑ جائے تو اسے نقصان ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ معاشرے کے اندر ایک فساد کی وجہ بن جائے گی۔ تو اسلام چونکہ عورت کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو بہت قیمتی سمجھتا ہے، بہت اہمیت دیتا ہے، اس لیے اس کو پردے میں رکھتا ہے، اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ مرد عورت کی بے حیائی سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اگر مرد بھی بے حیائی کرے اور عورت بھی بے حیائی کرے تو اس معاشرے میں زیادہ نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسے مرد کو جو بے حیائی کا شکار ہو اس کو ہمارا معاشرہ نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن ایسی عورت جو بے حیائی کی مرتکب ہو کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا اور اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں، بہنوں، بیویوں اور ماؤں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے انہیں پردے میں رہنے کا حکم ہے۔ نقصان ہمیشہ جو ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے، نقصان ہمیشہ بیٹی کا ہوتا ہے، نقصان ہمیشہ بہن کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہن، بیٹی اور خواتین کو پردے میں رہنے کا حکم ہے، ان کو حفاظت میں رکھنے کا حکم ہے اور انہیں حفاظت میں رہنے کا حکم ہے تاکہ انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، یہ ٹی وی چینلز، کیبل اور موبائل بے حیائی کا ذریعہ بن چکے ہیں اور ہماری نوجوان نسل ان کے جال میں اور ان کی چال میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ اگرچہ کہ یہ تمام ذرائع از خود برے نہیں ہیں، یعنی انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی چینلز، کیبلز، موبائلز وغیرہ خود سے برے نہیں ہیں، ان کے اندر بہت ساری مفید معلومات بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا استعمال جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں وہ انہیں برا بنا رہا ہے۔ یعنی یہ ذرائع از خود برے نہیں ہیں بلکہ ان کا استعمال انہیں اچھا یا برا بناتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نئی نسل کو ان ذرائع کا اچھا استعمال سکھایا جائے۔ یہ علم اور تعلیم و تربیت کا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے۔ ہم ان کے ذریعے جس قسم کی معلومات لیتے ہیں یہ ہماری پسند اور ناپسند کو جانچ لیتے ہیں۔ جب ہم انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں اور فیس بک پہ ہوتے ہیں، تو جس چیز کو ہم دیکھیں گے، جس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے، جس طرح کی معلومات ہم ان سے لیں گے، یہ فوراً ہمیں جانچ لیں گے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی سوچ ایسی ہے، یہ اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتا ہے، لہذا اسی قسم کی ویڈیوز، اسی قسم کی تصویریں، اسی قسم کی معلومات جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اچھی اور بہتر اور تعلیم اور اسلامی ویڈیوز کو اگر ہم دیکھیں گے، فیس بک پہ اگر ہم اس طرح کی شیئر کریں گے چیزیں، تو اسی طرح کی چیزیں ہمارے پاس آئیں گی اور ہم اس گندگی سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے غلط چیزیں، فحاشی اور عریانی کی فلمیں اور ویڈیوز اور غلط قسم کی معلومات کو دیکھنا شروع کر دیا تو اسی قسم کی پھر ہمارے پاس ویڈیوز آئیں گی، اسی طرح کی معلومات آئیں گی۔ یعنی یہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، حیا والا ہے، یا ایمان کے زیور سے خالی ہے، حیا کے دولت سے خالی ہے، تو اس کے پاس پھر اس طرح کی بے حیائی کی اور بے شرمی کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم حیا والی چیزیں دیکھیں گے، جب ہم اچھی چیزیں دیکھیں گے، جب ہم بہتر معلومات اس سوشل میڈیا سے اور انٹرنیٹ سے لیں گے، تو ہمارے پاس جتنی معلومات آئیں گی، جتنی ویڈیوز آئیں گی، جتنے اشتہارات آئیں گے، وہ اسی طرح کے مفید بھی ہوں گے، کارآمد بھی ہوں گے، اور ہم ان کو مفید طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم بے حیائی سے بچ سکیں۔ ظاہر ہے کہ موبائل ہر گھر میں ہے، ہر بچے کے پاس ہے، ہم اس سے ابھی جان نہیں چھڑا سکتے، ہم بچوں کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ یہ ویڈیوز اور یہ چیزیں نہ دیکھیں، انہوں نے دیکھنی ہیں۔ اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ والدین کے پاس ایک پیرنٹل لاک ہوتا ہے کہ ایسا لاک لگا دیا جاتا ہے انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا پہ کہ
صرف وہی چیزیں بچے دیکھ سکتے ہیں جس کی ہم انہیں اجازت دیں گے، لیکن ہم میں سے اکثر کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسی معلومات لیں انٹرنیٹ سے اور اس سوشل میڈیا سے جو مفید اور اچھی ہو، تو پھر آئندہ اسی طرح کے اشتہارات ہمارے پاس آئیں گے، اسی طرح کی ویڈیوز آئیں گی، اسی طرح کی فلمیں آئیں گی ہمارے پاس جو مفید ہوں گی، اچھی ہوں گی، اور یہ ایک طریقہ ہے بے حیائی سے بچنے کا۔ آج کی اس گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ نبی محترم نے فرمایا حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جبکہ بے حیائی اور بے شرمی میں نقصان اور رسوائی ہے۔ حیا ایمان کا جزو لا ینفک ہے، یعنی حیا اور ایمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حیا اور ایمان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب حیا رخصت ہوتی ہے تو ایمان بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو ہمیں حیا کو ساتھ رکھنا ہوگا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ حیا کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ آج کی اس گفتگو میں، آج کی اس حدیث میں ہم نے جو کچھ سیکھا، آئیے ہم اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ کیا آپ کو ان سوالوں کے جواب معلوم ہیں؟ حیا سے کیا مراد ہے؟ ذرا سوچئے۔ حیا کے 3 فائدے کون کون سے ہیں؟ بہت سے حیا کے فائدے اس گفتگو میں بیان کیے گئے ہیں۔ کم از کم 3 فائدے آپ بتائیں کہ کون سے 3 فائدے ہیں حیا کے۔ وہ کون سی اشیاء ہیں جنہیں سب سے پہلے دنیا سے اٹھایا جائے گا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جسے نبی محترم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس امت سے اٹھا لیا جائے گا، اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا شرم و حیا صرف عورتوں پر لازم ہے؟ کیا صرف خواتین شرم و حیا کریں یا مردوں پر بھی یہ لازم ہے؟ پردے کے بارے میں احکام قرآن کی کن صورتوں میں ہیں؟ یعنی پردے کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ قرآن پاک کی کن صورتوں کے اندر آئے ہیں؟ کیا اسلام میں مردوں اور عورتوں کا بے تکلف ملنا جلنا درست ہے؟ کیا اسے جائز قرار دیا ہے کہ مرد اور عورتیں بے تکلف ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں؟ حیا اور ایمان کا کیا تعلق ہے؟ یعنی حیا اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا میڈیا برا ہے یا اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے؟ اس کے بارے میں حق میں یا مخالفت میں دلائل دیجیے۔ تو یہ تھی آج کی گفتگو۔ یہ ہے تعلیم منزل دا گریٹ ایجوکیشنل چینل، اور اسے آپ سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس گفتگو کو توجہ سے اور غور سے سنا اور دیکھا۔ سبق کو توجہ اور دلچسپی دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔